अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक एक मरतबा फिर जलसे में वो कह गए जो उनको नहीं कहना चाहिए था। और वीडियो वायरल होने पर जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब ये आपने क्या कह दिया, तो वो मीडिया पर ही चढ़ दौड़े, फरमाने लगे कि जनाब आप लोगों को इसके अलावा और कोई काम नहीं कि मेरे जलसों और मेरी तकरीरों से और मेरे बयानों से ही खबरें निकालें। तो भाई, अगर मीडिया वालों ने जलसों से, बयानों से अगर ख़बर ही नहीं निकालनी तो उन्होंने क्या दही बेचना है? उनका काम ही ये है कि उन्होंने आप जो फरमाएंगे उसी में से खबर निकालनी है। और ये कुछ हो गया है। कल फिर दोबारा नौशहरा में जब परवेज़ खटक साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे, उसकी तफसील बताने से पहले आपको एक और जलसे का हवाला दूंगा, बल्कि आपको याद दिलाऊंगा कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे पाकिस्तान में, मार्च की बात है ये। और उस वक्त भी परवेज़ खटक साहब ने एक जलसे से खिताब किया था, अगरचे वो खिताब उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने उस जलसे के अंदर इस बात का ऐलान फरमा दिया था कि इमरान साहब की हुकूमत उनके एक इशारे की मार है, और अगर वो चाहें तो 2 दिन के अंदर ही इमरान साहब की हुकूमत को ना सिर्फ गिरा सकते हैं बल्कि पीटीआई की पूरी हुकूमत को घर भी भेज सकते हैं। बयान तो उन्होंने दे दिया, तकरीर तो उन्होंने कर दी, वीडियो भी वायरल हो गई, मीडिया पे भी चल गई, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने उनके वो लित्ते लिए कि उनको याद आ गया बहुत कुछ। और उसके बाद फिर आज तक वो जो है अब माफ़ी तलाफ़ियाँ ही करते आ रहे हैं। उसके बाद बहुत टाइम गुजरने के बाद उनको दोबारा पॉलिटिकल रोल मिला। लेकिन अब जो वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी नौशहरा की ही एक तकरीब की वीडियो है, जिसके अंदर परवेज़ खटक साहब ने खिताब करना था। परवेज़ खटक साहब जब इस जलसागाह में पहुंचे तो वहां पर पीटीआई के जो कारकुनान मौजूद थे, उन्होंने ना सिर्फ हवाई फायरिंग की बल्कि उन्होंने शदीद तरीन आतिशबाजी भी की। अगरचे पुलिस वहां पर मौजूद थी जलसे की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वफाकी वज़ीर दिफा ने आना था, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन पुलिस इस सारे मामले के अंदर लाताल्लुक़ रही। लेकिन जब आतिशबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जब बहुत ज़्यादा धमाके होना शुरू हो गए, तो कुर्बो जवार में रहने वालों ने पुलिस से दोबारा रब्ता किया कि जनाब यहाँ पर मुसलसल धमाके हो रहे हैं, मुसलसल आतिशबाजी हो रही है, मुसलसल फायरिंग हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं। जिसके बाद उस इलाके के जो निगरान आला थे, यानी एसपी साहब थे, वो अपने साथ सीनियर अफसरान को लेकर और पुलिस की इजाफी नफरी को लेकर जलसागाह पे पहुँच गए। जब वो जलसागाह पे पहुँचते हैं तो उसके बाद वो रोकते हैं उन लोगों को जो वहाँ पर ये सारा हंगामा मचा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, उस किस्म के दीगर एक्टिविटीज़ में मशगूल थे। जब उनको रोका गया वज़ीर दिफा की मौजूदगी में, तो वो जो लोग थे, जो पीटीआई के कारकुन थे, वो पुलिस के ऊपर ही चढ़ दौड़े और जलसागाह एक किस्म का मैदान जंग बन गया। जिसके बाद परवेज़ खटक साहब जो स्टेज पे बैठे, ये सब कुछ जो नीचे हो रहा था क्राउड के अंदर, जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वो उठे और आके उन्होंने माइक संभाल लिया। और ना सिर्फ माइक संभाल लिया बल्कि यह हुक्म दे दिया पुलिस को कि जनाब आप फौरी तौर पर जलसागाह से चले जाएं, और अगर आप जलसागाह से नहीं निकलते तो उसके बाद पे होने वाली जो सूरत हाल है उसका आपको ख़ुद सामना करना पड़ेगा। मेरे कारकुनों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना लगाई जाए, ये जितनी मर्ज़ी आतिशबाजी करें, ये जितनी मर्ज़ी फायरिंग करें, ये जितने मर्ज़ी धमाके करें, जितने ढुस ढुस करें, इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आपने मेरे इस हुक्म की तामील ना की तो मैं आपको फौरी तौर पर इलाका बदल कर दूंगा, ज़िला बदल कर दूंगा, आपको यहाँ से निकाल दूंगा। और उसके बाद फिर आप जूतियाँ चटखाते फिरना एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की तरफ, आपको लग पता जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर और किस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। और उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बड़ी धमकियाँ शमकियाँ दी उन्होंने, जिसके बाद पुलिस वाले यकीनी तौर पर वो उन्होंने कहा यार अब वज़ीर दिफा से पंगा लेना तो कुछ ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है, लिहाजा वो खामोश हो गए। और उसके बाद पीटीआई के जो कारकुन थे उनको अपनी मन मर्जी करने की ना सिर्फ खुली छुट्टी मिलेगी बल्कि उसके बाद उन्होंने वहाँ पर इलाका मकीनों का भी नाक में दम कर दिया। तो जनाब ये है वो तब्दीली, जनाब ये है वो तब्दीली जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम गुज़िश्ता 3 साल से ना सिर्फ ख्वार हो रहे हैं बल्कि कानून की हुक्मरानी बिल्कुल आप ज़हन से निकाल दें, आइन की बालादस्ती बिल्कुल फरामोश कर दें। क्योंकि इस मुल्क के अंदर अब जिस किस्म के रिवाज डेवलप कर रहे हैं, जिस किस्म के रिवाज पनप रहे हैं, उसके बाद तब्दीली के लफ्ज़ ही अब मेरा ख्याल है डिक्शनरी से भी निकाल दिया जाएगा, या अगर डिक्शनरी से ना निकाला जाए, उर्दू लुगत से ना निकाला जाए, तो शायद उसके मानी भी तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि जब हुकूमती ओहदेदार, आला तरीन हुकूमती शख्सियत, जब वज़ीर दिफा के ओहदे पर मौजूद शख्स कानून पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएगा, जब कोई भी MPA उठ के किसी भी ग्रिड स्टेशन में घुस कर जो लोड शेडिंग के शेड्यूल को नज़रअंदाज करते हुए बिजली का लीवर ऊपर करके बिजली की सप्लाई को बहाल कर देगा, जब थानों में मौजूद लोगों को इंसाफ के लिए जिनको बंद किया गया है, किसी जुर्म के लिए बंद किया गया है और वो उनसे मुतासर अफराद इंसाफ के लिए
لیے دربدر ہو رہے ہیں ان لوگوں کو جیل میں جا کے چھڑوایا جائے گا تو پھر تبدیلی نہیں آتی، پھر انارکی آتی ہے۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں جس سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہی نہیں ہے پرویز خٹک صاحب کی۔ اگر ہم دیکھیں ریسنٹ دنوں کے اندر ایک الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن نے آئین کی حکمرانی کی بات کی، اپنے آئینی اختیار کی بات کی، تو اس کے نتیجے میں ان کے دفتر کو آگ لگانے کی بات ہوئی، ان سے استعفوں کا مطالبہ ہوا، ان کو گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب ہر جگہ پر ناکامی ہوئی تو الیکشن کمیشن کے ہی ایک افسر کے ذریعے جو ہے وہ ریفرنس کو فائل کرا دیا گیا۔ معاملہ یہاں پہ بھی نہیں رکتا۔ آپ کو یاد ہے یہ جو سر تا پا والی جو ویڈیو آئی تھی چیئرمین نیب کی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی، جن کی اب 20 دن کے بعد 8 اکتوبر کو شاید ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، تو اس ریٹائرمنٹ کو لے کر بھی ایک مرتبہ پھر ایک نیا ہنگامہ شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جناب چیئرمین جو نیب ہیں ان کی مدت ملازمت میں نہ صرف توسیع کر دی جائے بلکہ جو اس کے لیے ایک آئینی ضرورت ہے، چیئرمین نیب کے جو تقرری کا جو حکم ہے، جو آئین کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، یعنی مدت ہے اس کی 4 سال کی مدت ہے اور یہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، یعنی لیکن یہ بات اس کے اندر لکھی نہیں ہوئی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اگلے چیئرمین کے لیے تقرری جو ہے وہ ضروری ہے پرائم منسٹر کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ چیئرمین نیب لگا سکتے ہیں، اور جسٹس جاوید اقبال کو بھی شاہد خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب کی مشاورت کے بعد ہی جاوید اقبال صاحب کو چیئرمین نیب لگایا گیا تھا۔ اب چونکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے مزید 4 سال کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئین کے اندر ترمیم کریں، قانون سازی کریں، یا آرڈیننس لے کے آئیں یا کوئی قانون میں تبدیلی کریں، اور حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ اس معاملے پر بھی غور کیا جائے تاکہ چیئرمین نیب کی بھی جو مدت ملازمت ہے اس کے اندر توسیع کی جائے۔ فروغ نسیم صاحب آئے کل ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مشاورت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آئین کے اندر تحریر ہے، لیکن مشاورت وزیر اعظم کریں گے، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر سے کیسے مشاورت کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ مشاورت ہو نہیں سکتی۔ اینکر نے سوال کیا کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو مشاورت لکھی ہوئی ہے آئین کے اندر کہ ان کے ساتھ آپ نے مشاورت کرنی ہے، تو آپ ان کے ساتھ مشاورت کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ انہوں نے کہا جی مفادات کا ٹکراؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے مفادات کا ٹکراؤ؟ انہوں نے کہا جناب شہباز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ مختلف عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں، لہٰذا کسی ایسے شخص کے ساتھ مشاورت نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آلریڈی مقدمات ہوں اور وہ تمام کے تمام مقدمات نیب کے ذریعے ہی چل رہے ہوں، لہٰذا اس ادارے کے ایک چیئرمین کو اس شخص کی مشاورت کے ساتھ وہاں پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا طریقہ کیا اس سے پوچھا جی آپشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپشن بڑا سمپل ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا آپشن ہے؟ انہوں نے کہا جناب کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جو تقرری ہے اس کو ہم اگر ایکسٹینڈ کر دیں تو پھر اس مشاورتی عمل سے ہم بچ جائیں گے۔ وزیر قانون صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو مدت ملازمت میں توسیع دے دی جائے تو یہ جو شہباز شریف صاحب سے مشاورت کرنے کا جو حکومت کو ایک ناگوار فریضہ ادا کرنا پڑے گا وہ اس سے بچ جائیں گے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ جناب یہ آپ ایکسٹینشن ان کو دیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا جی بڑا سمپل راستہ ہے، یا تو ہم قانون کے اندر تبدیلی کریں گے یا قانون کے اندر ہم وہ جو ہے ترمیم کے لیے ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے، اور اگر آرڈیننس آ جاتا ہے تو اس مقررہ مدت کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اس حوالے سے قانون سازی ہو جائے گی، اور جب قانون سازی ہو جائے گی تو اس کے بعد چیئرمین نیب کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہم قانون سازی کر کے ان کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ اب جب تک یہ جو ایک ٹائم رہ جاتا باقی قانون سازی کے لیے، چونکہ 20 دن کا ٹائم رہ گیا باقی، تو اس دوران جو میک شفٹ ارینجمنٹ ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے ہوگی، اور انہوں نے فروغ نسیم صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ جناب چیئرمین نیب جسٹس جناب ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا نام ابھی بھی زیر غور ہے بطور چیئرمین نیب، اور اس کی انہوں نے لمبی چوڑی تفصیل بتائی کہ جناب 18 سال کے اندر جب سے نیب بنا تھا اس وقت سے اتنی ریکوری نہیں ہوئی جتنی 3 سال کے اندر عمران خان صاحب نے ریکوری کی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر چیئرمین نیب نے ریکوری کی ہے، اور جتنے کیسز چلے ہیں بڑی لمبی چوڑی انہوں نے ڈیٹیل دی۔ لیکن جب فروغ نسیم صاحب سے پوچھا گیا
اس اینکر کی طرف سے کہ جناب یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے تو ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے، وہ سرتا پا والی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جناب جسٹس جاوید اقبال نہایت ایماندار آدمی ہیں اور ان کی جو ایمانداری ہے وہ ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، اور جہاں تک سوال اس ویڈیو کا ہے، اپوزیشن ہم سے مطالبہ کرے، ہم فوری طور پر اس ویڈیو کا فورنزک آڈٹ کرا دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ویڈیو سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر تبدیلی یاد آتی ہے کہ حکومت کو اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس سے مطالبہ کرے کہ جناب یہ جو ویڈیو ہے اس کا فورنزک آڈٹ کرے۔ حکومت خود کہاں 3 سال سوئی رہی، حکومت کہاں سوئی رہی جب طیبہ ضمیر گل صاحبہ کی یہ ویڈیو آئی منظر عام پر، اس کے بعد حکومت کو تو سانپ سونگھ گیا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس وقت ویڈیو کا فورنزک آڈٹ کیوں نہیں کرایا گیا؟ کیونکہ اس وقت بھی ایک ایسی شخصیت اس ادارے کے اوپر براجمان تھی جس کی انٹیگریٹی مشکوک ہو گئی تھی۔ جو کرپشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے پیسے پکڑ لیے کسی کا کام کرنے کے لیے، کسی کو پیسے دے دیے اپنا کام کرنے کے لیے۔ کرپشن ہر ایک لیول پر آ کے ہو جاتی ہے، چاہے وہ اخلاقی کرپشن ہے، چاہے وہ مالی کرپشن ہے، چاہے آپ اپنا فرائض ایمانداری سے ادا نہ بھی کریں تو بھی وہ کرپشن ہے۔ اگر آپ ٹائم پہ دفتر نہ آئیں اور جلدی واپس چلے جائیں تو یہ بھی کرپشن ہے۔ اگر آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دفتر بیٹھ کے آپ کا سارا دن میچ دیکھنے میں گزر جاتا ہے تو یہ بھی کرپشن ہے۔ میری نظر میں تو ایسا ہی ہے، حکومت کی نظر میں شاید اس سے مختلف صورتحال ہو۔ تو یہ حکومت کو بار بار اس قسم کے انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں کہ جناب یہ وہ کام ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، حالانکہ جو سسٹمز ہیں ان سسٹمز کو، ان اداروں کو از خود فعال ہونا چاہیے جب کوئی نہ کوئی چیز سامنے نظر آئے۔ مثال کے طور پر پرویز خٹک صاحب کی جس تقریر کا میں نے آپ کو آج حوالہ دیا جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کیا سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کسی حکومتی ادارے نے جناب پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے کس حیثیت سے صوبائی معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہوئے ایک صوبائی پولیس افسر کو ضلع بدر ہونے کی دھمکی دی؟ کس کیپیسٹی میں؟ کیونکہ آپ وزیر دفاع مرکز کے، صوبے 18ویں ترمیم کے بعد آپ خود مختار ہیں، ان کے پاس امن و امان اور اس قسم کی تمام ذمہ داریاں موجود ہیں، اور پرویز خٹک کے کہنے پر کسی پولیس افسر کا وزیر اعلیٰ یا آئی جی کے پی کے اس کو تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے، لیکن کوئی ان سے اس بارے میں سوال نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ اس وقت اقتدار میں ہیں۔ سیم از دا کیس ود مسٹر فروغ نسیم کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب اس ویڈیو کا آپ نے آڈٹ کیوں نہیں کرایا، تو یہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے کے بجائے کہ ہاں یار یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس کا فوری طور پر آڈٹ کرانا چاہیے تھا، انہوں نے کہا جناب اپوزیشن نے ابھی تک ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا، جب تک اپوزیشن مطالبہ نہیں کرے گی ہم کچھ نہیں کریں گے، لہٰذا جب تک کوئی اپلیکیشن جائے گی نہیں، جب تک کوئی سوشل میڈیا پر چیز چلے گی نہیں، جب تک ٹی وی چینلز اور اخبارات کے اندر خبریں آئیں گی نہیں، اس وقت تک حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ یہی حکومت کا المیہ ہے اور یہی وجہ ہے جو پاکستان کے اندر مس گورننس، بیڈ گورننس، بلکہ نو گورننس اس وقت جاری و ساری ہے، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت کسی بھی لیول پر ہمیں سنجیدہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر حکومت کی غیر سنجیدگی کا عالم یہی رہا جیسے وہ معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک اور نااہلی کا، تبدیلی کا ایک اور مزہ آپ کو چکھاؤں، مجھے یاد آ گئی ایک اور بات کہ براڈ شیٹ، آپ کو یاد ہے براڈ شیٹ والوں نے پاکستان سے اچھے خاصے پیسے بٹورنے کے بعد ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جناب آپ سے ہم نے پیسے نکلوانے کے لیے 28 کروڑ پاؤنڈز ہمارے 28 کروڑ ڈالر ہمارے خرچ ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ 28 کروڑ ڈالر اب آپ ہمیں واپس ادا کریں، کیونکہ یہ اخراجات بھی براڈ شیٹ کے ذمے ہیں، اور براڈ شیٹ نے یہ کام چونکہ پاکستان کے لیے کیا تھا اور پاکستان نے پیسے ادا کر دیے، اور پیسے ادا کرنے کے باوجود بھی ابھی ہم نے 28 کروڑ ڈالر دینے، اور انہوں نے دھمکی دیا کہ جناب اگر آپ نے یہ پیسے ہمیں فوری طور پر نہ دیے تو میں ایک مرتبہ پھر لندن ہائی کورٹ میں جاؤں گا، لہٰذا یہ جو تبدیلی کے دیر پا اثرات ہیں یہ ہم مسلسل بھگتتے رہیں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو براڈ شیٹ کے اوپر جسٹس عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، یک رکنی جو کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ کہاں پہ گئی؟ وہ کس سرد خانے کی نظر ہوگی؟ وہ کیوں جاری نہیں ہو رہی؟ اور اس کے اندر جن شخصیات کے نام تھے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم سب نے، یعنی میں نے اور آپ نے ہی اس تبدیلی کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو پیسے یہاں سے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مس گورننس، بیڈ گورننس جاری ہے، اس کے نتائج مجھے اور آپ کو بھگتنے ہیں، لہٰذا ہمیں مزید اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔